बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मुनज़्ज़ल रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या इमामल अव्वलीन वल आखिरीन। बरादरान तरीक़त, बरादरान इस्लाम, हाज़रीन व नाज़रीन गिरामी मरतबत बिलखुसूस जनाब साहबज़ादा हाफिज़ मोहम्मद नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब, जनाब साहबज़ादा मोहम्मद कबीरुद्दीन सिद्दीकी साहब, जनाब साहबज़ादा मोहम्मद ज़हीरुद्दीन सिद्दीकी साहब, दीगर यारान तरीक़त व बरादरान इस्लाम, मैं बहुत पहले आपके साथ इस महफ़िल में शरीक होता, लेकिन बहुत दूर का सफ़र करके बहुत कोशिश की, लेकिन क़द्दर अल्लाह माशा, जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है वो ही गालिब हुआ करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते हैं, ये अपनी अमूमी और ख़ुसूसी ज़िंदगी में इस कौल को हमेशा अपने पेश नज़र रखिए कि अली की नज़र कहाँ पर है। अली फ़र्श पर हो तो कहाँ से कहाँ तक देखता है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं जब अली देखे तो वो चीज़ सामने ना आए। जिसे नबी ने ये फरमाया हो कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस शहर का दरवाज़ा है। तो अगर नबी शहर है और अली दरवाज़ा है तो उस दरवाज़े से नबी के हिकमतों का दरिया ज़बान अली से जारी क्यों ना हो। हज़रत अली का फरमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा पेश नज़र रखें। जब इंसान पूरी कोशिश करता है, पूरा इरादा करता है और वो काम उस वक्त पर मुनक़िद ना हो, मुतय्यन ना हो, जारी ना हो, सारी ना हो, तो हज़रत अली ने ऐसा हिकमत का कौल फरमाया है कि इंसान ईमान के उजालों में नबी अली के हर फरमान पर क़ुरबान होने के लिए तैयार हो जाता है। आप फरमाते हैं, अरफ़ तो रब्बी इंद फ़स्ख़िल उमूर, अरफ़ तो रब्बी इंद फ़स्ख़िल उमूर, कि मैंने अपने रब को इरादों, पक्के पीढ़े इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना है। क्या मफ़हूम है इसका? मैं नसीरुद्दीन साहब, ज़ैद बकर एक पक्का इरादा कर ले कि ये काम करना है, इस मंजिल तक पहुंचना है, और सारी कोशिश कर गुजरता है, लेकिन उसका फल उस नीयत के मुताबिक नहीं आता,
10 بجے فلاں جگہ پہنچنا ہے، نہیں پہنچ پاتا، 1 بجے پہنچتا ہے، یہ کام میں نے کرنا ہے، نہیں ہوتا، تاخیر ہو جاتی ہے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم فرش زمین پہ ارادہ بناتے ہو اور اتنا سوچ لیا کرو کہ تمہارا تعلق اس رب کے ساتھ ہے جو عرش و فرش کا مالک ہے. تمہارے ارادے کی کوئی حیثیت نہیں، تمہارا ارادہ یہ بعد کی بات ہے، سب سے پہلے خدا کا ارادہ تکمیل پذیر ہوتا ہے. تمہاری مرضی بعد میں تکمیل پذیر ہوگی، پہلے خدا کی مرضی مکمل ہوگی. تو فرماتے ہیں عرفت ربی ان دا فسخ الامور، جب پکے ارادے ٹوٹتے ہیں نا تو میرا دل کہتا ہے ہاں ایک ہے اوپر ایسی ذات کہ عرش و فرش پر اسی کا فیصلہ چلتا ہے، وہی احکم الحاکمین ہے. بڑی گاڑی دوڑائی، بہت کوشش کی کہ مغرب آپ کے ساتھ پڑھی جائے، لیکن قدر اللہ ما شاء، ہوتا وہی ہے جو خدا کی مرضی ہوتی ہے. تو یہ بھی تو خدا کی مرضی ہے. اگر میں یہاں بر وقت نہیں پہنچا، نہ پہنچنا اگر خدا کی مرضی ہے، اور ابھی ہم سارے بیٹھے ہیں تو یہ بھی تو خدا کی مرضی ہے. اور اگر یہ خدا کی مرضی ہے تو میرا دل بھی مطمئن ہے، آپ کا دل بھی مطمئن ہے. کس معنی سے کہ خدا نے اپنی مرضی سے ہمیں بٹھایا ہوا، اور اگر اس مجلس سے خدا کی مرضی پوری ہو رہی ہے اور ہمیں خدا کی رضا حاصل ہو رہی ہے، سمجھو جو باہر لیٹا ہوا ہے نا اس کی قدر خدا کے ہاں بہت بڑی ہے کہ اس کے وسیلے سے خدا نے اپنی مرضی یہاں آپ سب کو عطا فرما دی. ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں عقیدہ اہل سنت کی روشنی میں. اب ضروری بھی ہو گیا ہے، جب ختم نبوت پر نعرے لگنا شروع ہوئے تو نبوت کی شان پر سر قربان کرنے والے نعرے لگانے لگے کہ نعرہ ختم نبوت، تو زندہ باد زندہ باد کے نعرے ہر زمین کے کونے سے بلند ہونے لگے. تو جو ختم نبوت کے خلاف تحریک چلاتے لگے ان کی تحریک کمزور ہو گئی اور عاشقین کی تحریک مضبوط تر ہونا شروع ہو گئی. تو آج ہمارے عقیدے پر ایک اور حملہ ہو رہا ہے، اس حملے کو بھی ناکام ہم نے اور آپ نے مل کے کرنا ہے. اس کے لیے بھی ایک نعرہ ہر مجلس میں لگایا کریں. وہ کیا ہے؟ جب تاجدار صداقت کی بات ہو نا تو آپ کہیں نا، کوئی اٹھ کے کہے تاجدار صداقت تو بلند آواز سے کہیں زندہ باد زندہ باد. اب میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ نے آواز اتنے زور سے دینی ہے کہ یہ آواز ہم سب کے لیے پرواز کا باعث بن جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، نعرہ صداقت. مزہ آیا کہ نہیں؟ اور آپ یقین فرمائیں یہی صداقت ہے، یہی صداقت ہے. اور یہ صداقت جس کو نصیب ہو جائے تو ایمان بھی ادھر ہے، محبت بھی ادھر ہے، عشق بھی ادھر ہے، نمازیں بھی ادھر ہیں، وفا بھی ادھر ہے، حیا بھی ادھر ہے، دنیا کا حسن بھی ادھر ہے، آخرت کی نجات بھی ادھر ہی ہے. میں صرف ایک روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بیان کر کے تھوڑا سا ذکر کریں گے. گھبرائے تو نہیں ہے نا آپ؟ وہ ہمارے حکمران کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، وہ اپنے اعتبار سے کہتا ہے، لیکن میں اپنے اعتبار سے کہتا ہوں کہ گھبرانا نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے مالک وہ مدنی تاجدار ہیں، انہی کی محبت میں بیٹھے ہیں. وہ جب ان کی محبت اور ان کی گلی میں بیٹھ جائیں نا تو وہ کسی کو اٹھاتے نہیں ہیں، بٹھاتے بھی وہی ہیں، لطف بھی وہی دیتے ہیں.
ایمان کی چاشنی اور روشنی بھی وہی دیتے ہیں جب دل کی سرزمین ان کی محبت سے جل تھل ہو جائے. فرمایا اب جاؤ دوستوں میں بیٹھو, غیروں میں بیٹھو, جو عشق کی چاشنی اور روزی ملی ہے نا یہ ہر جگہ تقسیم کرنا شروع کر. وہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے, تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیرے شان کے شایع نہیں ایسا کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ حج سے فارغ ہو کے جب واپس آئے نا غدیر قوم پر, تو دائیں بائیں سامنے دیکھا ساری کائنات آپ کو دیکھ رہی ہے, اور آپ اپنے صحابہ کرام اہل بیت کو دیکھ کے فرماتے ہیں این علی, کہاں ہے علی؟ سامنے آتے ہیں تو ہاتھ اس طرح کر کے حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑ کے ایسے فضا کی طرف بلند کر کے فرماتے ہیں کیا میں تم میں سے ہر ایک مسلمان کے جانوں سے زیادہ محبوب نہیں ہوں؟ اور ادھر علی کا ہاتھ ایسے فضا میں بلند کیا ہوا ہے, پکڑا ہوا ہے, فضا میں بلند کیا ہے. اور کتنے صحابہ کرام ہیں؟ 1,24,000. 10,000 آدمی ہوں تو آواز صحیح سمجھ میں نہیں آتی, اور نبی کے عاشقین 1,24,000, اور ہر صحابی کی نظر کبھی نبی پہ جاتی ہے کبھی علی پہ جاتی ہے, کبھی نبی کا ہاتھ دیکھتے ہیں کبھی علی کا ہاتھ دیکھتے ہیں, ایسے جڑے ہوئے ہاتھ. اور نبی ارشاد فرماتے ہیں کیا میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ محبوب ہوں کہ نہیں؟ تو تمام صحابہ کرام نے, کسی کا استثناء نہیں ہے, یہ علماء یہاں بیٹھے, کسی کا استثناء نہیں. استثناء کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کلن وعد اللہ الحسنى, خدا نے ہر ایک سے وعدہ فرمایا کہ تو نے میرے نبی سے وفا فرمائی ہے, تیرا انجام بھی حسین اور تیری نجات بھی حسین. تو زمین پر رہ کے آسمان کے ستارے ہو, کسی کی استثناء نہیں, ہر ایک کو رضا کا جام اس طرح عطا فرمایا کہ او نبی کے پیارے تو مجھ سے راضی ہے, میں تجھ سے راضی ہوں. تو وہ سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں کہ علی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہے. فرمایا کیا کوئی ایسا مسلمان ہے کہ وہ ہو مسلمان اور اس کے دل میں اس کے جان سے زیادہ میں اس کے محبوب نہ ہوں؟ کیا ایسا ہے؟ تو سب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ پر قربان. پھر فرمایا کوئی مومن, 2 لفظ ہیں, پہلے مسلمان فرمایا پھر مومن فرمایا کہ کوئی مومن ایسا ہے جو اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت نہیں کرتا؟ سب نے کہا مومن ہے تو, مسلم ہے تو, ہر 2 اعتبار سے, چاہے اس کا تعلق ظاہر سے ہو چاہے اس کا تعلق باطن سے ہو, ہر ایک کے ذریعے نبی نے اظہار فرمایا کہ میں تمہارے نزدیک, چاہے تم مسلمان ہو یا تم مسلم ہو, تم مومن ہو, تمہاری جانوں سے زیادہ میں محبوب ہوں. ہر ایک نے اقرار کیا. جب اقرار کیا تو فرمایا یہ دیکھ رہے ہو نا ہاتھ, تو فرمایا اے اللہ میں علی سے محبت کرتا ہوں, تو بھی علی سے محبت کر. میں علی سے محبت کرتا ہوں, تو بھی علی سے محبت کر. اور فرمایا صحابہ سنو, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو علی سے محبت کرے خدایا تو بھی اس سے محبت کر, اور جو علی سے عداوت رکھے فرمایا اے خدا تو بھی اس سے عداوت رکھ. تو معنی یہ ہے کہ جو علی کا محب ہے, دوسرے معنی میں خدا اس کا بھی محب ہے, اور جو علی سے دشمنی رکھے خدا اس سے دشمنی رکھتا ہے. تو جس سے خدا دشمنی رکھے, تو یہ سارے جو بیٹھے ہیں یہ علی سے پیار کرنے والے, علی سے وفا کرنے والے, علی کا حیا کرنے والے,
اور علی کی عظمت پر سر قربان کرنے والے ہیں. کیا ایسا ہے نا؟ یہ عقیدہ کہاں سے ملا؟ یہ قرآن سے ملا، حدیث سے ملا، صحابہ سے ملا، اہل بیت سے ملا، سلف صالحین سے ملا، اولیاء کاملین سے ملا. تو ہم تمام اولیاء کاملین کو اس لیے مانتے ہیں کہ ان کا عقیدہ عقیدہ اہل سنت والا ہے. بات سمجھ آئی؟ تو یہ جو نبی نے فرمایا مسلم اور مومن، یہ علماء بیٹھے ہیں. اسلام کا تعلق ظاہر کردار سے ہے اور ایمان کا تعلق اندر کی دنیا عقائد سے ہے. تو معنی یہ نکلا کہ علی کی محبت، اس کا تعلق ایمان سے بھی ہے اور اس کا تعلق اسلام سے بھی ہے. تو بات سمجھ آئی؟ تو علی کی محبت اسلام ہے اور علی کی محبت ہی ایمان ہے. تو جس کو علی سے محبت ہو مومن، تو وہ باقی صحابہ اور باقی تینوں یاروں سے محبت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بولو. اگر ایمان ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو دل ہے مومن کا جس میں علی کی محبت ہے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ اس میں تینوں یاروں کی بھی محبت ہوگی. اور صرف علی کی محبت ہو، باقی کی نہ ہو، تو پھر وہ مومن ہی نہیں ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ اور شیخین حضرت عثمان غنی کی محبت ہو، علی کی محبت نہ ہو، تو وہ دل بھی مومن والا نہیں ہے. جب دل مومن والا نہیں ہے تو چہرہ اسلام والا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ علی کی محبت، اس کا تعلق ظاہر سے بھی ہے، اس کا تعلق باطن سے بھی ہے. اسی طرح ہم اہل سنت و جماعت تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، تمام اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. ان سے محبت کرنا ایمان بھی ہے اور ان سے محبت کرنا اسلام بھی ہے. کیوں؟ ہمیں اسلام تو انہوں نے پہنچایا. اگر ان سے محبت نہیں ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہے اسلام بھی نہیں ہے، ایمان بھی نہیں. تو اگر ایمان ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کی محبت بھی ہے، اور ان کی محبت ہے تو پھر ایمان بھی ہے، اور جب ایمان ہے تو نبی کی محبت بھی ہے. اور میں ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں، گفتگو ختم کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اور خدا ان سے محبت کرتا ہے. اہل بیت سے محبت کرو اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور میرا خدا ان سے محبت فرماتا ہے. بات سمجھ آئیے آپ کو؟ دوسری گزارش یہ ہے کہ 6 مارچ کو سہالہ اسلام آباد میں سنی کانفرنس انٹرنیشنل سطح کی منعقد ہو رہی ہے. دن 10 بجے بڑے بڑے جید علماء اہل سنت، اور اہل سنت کے علماء میں اس لیے کہتا ہوں کہ اہل سنت کے علماء کو بلایا ہے، باقیوں کو نہیں بلایا میں، اور اہل سنت کے مشائخ کو بلایا ہے. تو کم از کم 600-700 علماء پنڈی، اسلام آباد اور تمام علماء کو بلائیں. جید جو علماء، بڑے بڑے علماء و مشائخ، ان کی تعداد 100 سے اوپر ہے. وہ سارے آئیں گے تو آپ تمام نے آنا ہے، تمام نے آنا ہے، تمام نے. اور یہ انتظامات جو ہیں یہ چاروں بھائیوں نے مکمل کر لیے ہیں. آپ ان سے رابطہ کریں گے. اور ویسے بھی جناب خلیفہ پیر بشیر احمد صدیقی صاحب وہ وفا اور حیا کی ایک خوبصورت نشانی تھے. وہ جب بولتے تھے نا تو ان کی گفتگو میں پورا گجرانوالا شامل ہوتا تھا. تو ہمیں بھی بڑا یقین اور بڑا پیار اور بڑا اعتماد ہوتا تھا کہ جو بات وہ کر دیتے تھے، جان دینی پڑتی تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے، ہر قربانی سے گزر جاتے. تو آپ تمام نے، مجھے علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا نیریاں شریف حضور شیخ العالم کا کام پوری دنیا میں اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے، اور اہل سنت کا کام اتنا بڑا ہے کہ کوئی بھی نہ آئے، صرف نیریاں شریف حضور شیخ العالم کے مرید آ جائیں تو پورا سیالہ بھر جائے گا. تو یہ بات انہوں نے صحیح کی ہے غلط کی ہے؟ صحیح کی ہے نا. تو پورا کس نے کرنا ہے؟ سب نے پورا کرنا ہے، سب نے. تو آپ تمام نے آنا ہے، تمام نے آنا ہے بھرپور. اس لیے کہ وہ سیالہ کی حاضری نہیں ہے. میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ سیالہ کی حاضری نہیں ہے، وہ تاجدار صداقت اور تاجدار ختم نبوت کی حاضری ہے.
آپ آئے نا وہاں پہ، یہ سوچیں کہ آج پنڈی اور اسلام آباد کے ماحول کو یہ بتانا ہے کہ تاجدار صداقت کی افضلیت پر پیرا دینے والے سارے کے سارے سپاہی زندہ ہیں اور قیامت تک یہ ذمہ داری ادا کرتے رہیں گے۔ اس قدر محبت سے تشریف لائیں کہ آسمان بھی فخر کرے اور زمین بھی فخر کرے۔ اللہ آپ سب کو سلامتی، برکتیں دین و دنیا کی عطا فرمائے۔ میرا دل ہے تھوڑا سا میں آپ کو اور بٹھاؤں، میری کیا مجال ہے تو میں آپ کو بٹھاؤں؟ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے بٹھایا ہوا ہے اور آپ کو بٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ جو پیار کی بات ہے نا، یہ رس کان میں گولتے ہیں۔ آپ کے چہرے دیکھتا ہوں، آنکھیں میری ٹھنڈی ہوتی ہیں، نبی کی باتیں کرتا ہوں، آپ کے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ یہ محبت کے یہ جو ترانے ہیں یہ عرش و فرش میں جاری ہیں، اور آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ گھر کے ماحول سے نکل کر آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں کا جام پی رہے ہیں۔ اور یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، وہ خود اپنی لطافتوں سے ہر مومن روح کو اپنے ذکر سے، اپنے فکر سے اور اپنی محبت سے جام عطا فرما رہے ہیں۔ چاہتا ہوں تھوڑا سا ذکر ہو جائے تو دروشی پڑھوں گا، میرا معمول کئی دن ہو گئے میں نے وہ نہیں کر سکا، تو آج چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا کر لوں اور آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ درود پاک پڑھوں گا، پھر آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی رسولنا صلی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المنزل رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال فی مقام آخر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا امام الاولین والآخرین۔ برادران طریقت، برادران اسلام، حاضرین و ناظرین گرامی مرتبت، بالخصوص جناب صاحبزادہ حافظ محمد نصیر الدین صدیقی صاحب، جناب صاحبزادہ محمد کبیر الدین صدیقی صاحب، جناب صاحبزادہ محمد ظہیر الدین صدیقی صاحب، دیگر یاران طریقت و برادران اسلام، میں بہت پہلے آپ کے ساتھ اس محفل میں شریک ہوتا، لیکن بہت دور کا سفر کر کے بہت کوشش کی، لیکن قدر اللہ ما شاء، جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہی غالب ہوا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، یہ اپنی عمومی اور خصوصی زندگی میں اس قول کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیے کہ علی کی نظر کہاں پر ہے۔ علی فرش پر ہو تو کہاں سے کہاں تک دیکھتا ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں جب علی دیکھے تو وہ چیز سامنے نہ آئے۔ جسے نبی نے یہ فرمایا ہو
کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ تو اگر نبی شہر ہے اور علی دروازہ ہے تو اس دروازے سے نبی کے حکمتوں کا دریا زبان علی سے جاری کیوں نہ ہو؟ حضرت علی کا فرمان رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ پیش نظر رکھیں جب انسان پوری کوشش کرتا ہے، پورا ارادہ کرتا ہے اور وہ کام اس وقت پر منعقد نہ ہو، متعین نہ ہو، جاری نہ ہو، ساری نہ ہو، تو حضرت علی نے ایسا حکمت کا قول فرمایا ہے کہ انسان ایمان کے اجالوں میں نبی علی کے ہر فرمان پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں عرفت ربی عند فسخ الامور، عرفت ربی عند فسخ الامور، کہ میں نے اپنے رب کو ارادوں، پکے پیڑے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ میں نصیر الدین صاحب، زید بکر ایک پکا ارادہ کر لے کہ یہ کام کرنا ہے، اس منزل تک پہنچنا ہے، اور ساری کوشش کر گزرتا ہے، لیکن اس کا پھل اس نیت کے مطابق نہیں آتا۔ 10 بجے فلاں جگہ پہنچنا ہے، نہیں پہنچ پاتا، 1 بجے پہنچتا ہے، یہ کام میں نے کرنا ہے، نہیں ہوتا، تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم فرش زمین پہ ارادہ بناتے ہو، اور اتنا سوچ لیا کرو کہ تمہارا تعلق اس رب کے ساتھ ہے جو عرش و فرش کا مالک ہے۔ تمہارے ارادے کی کوئی حیثیت نہیں، تمہارا ارادہ یہ بعد کی بات ہے، سب سے پہلے خدا کا ارادہ تکمیل پذیر ہوتا ہے۔ تمہاری مرضی بعد میں تکمیل پذیر ہوگی، پہلے خدا کی مرضی مکمل ہوگی۔ تو فرماتے ہیں عرفت ربی عند فسخ الامور، جب پکے ارادے ٹوٹتے ہیں نا تو میرا دل کہتا ہے ہاں ایک ہے اوپر ایسی ذات کہ عرش و فرش پر اسی کا فیصلہ چلتا ہے، وہی احکم الحاکمین ہے۔ بڑی گاڑی دوڑائی، بہت کوشش کی کہ مغرب آپ کے ساتھ پڑھی جائے، لیکن قدر اللہ ما شاء، ہوتا وہی ہے جو خدا کی مرضی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی تو خدا کی مرضی ہے۔ اگر میں یہاں بر وقت نہیں پہنچا، نہ پہنچنا اگر خدا کی مرضی ہے، اور ابھی ہم سارے بیٹھے ہیں تو یہ بھی تو خدا کی مرضی ہے۔ اور اگر یہ خدا کی مرضی ہے تو میرا دل بھی مطمئن ہے، آپ کا دل بھی مطمئن ہے۔ کس معنی سے؟ کہ خدا نے اپنی مرضی سے ہمیں بٹھایا ہوا، اور اگر اس مجلس سے خدا کی مرضی پوری ہو رہی ہے اور ہمیں خدا کی رضا حاصل ہو رہی ہے، سمجھو جو باہر لیٹا ہوا ہے نا، اس کی قدر خدا کے ہاں بہت بڑی ہے کہ اس کے وسیلے سے خدا نے اپنی مرضی یہاں آپ سب کو عطا فرما دی۔ ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، عقیدہ اہل سنت کی روشنی میں اب ضروری بھی ہو گیا ہے، جب ختم نبوت پر نعرے لگنا شروع ہوئے تو نبوت کی شان پر سر قربان کرنے والے نعرے لگانے لگے کہ نعرہ ختم نبوت، تو زندہ باد زندہ باد کے نعرے ہر زمین کے کونے سے بلند ہونے لگے۔ تو جو ختم نبوت کے خلاف تحریک چلاتے لگے، ان کی تحریک کمزور ہو گئی اور عاشقین کی تحریک مضبوط تر ہونا شروع ہو گئی۔ تو آج ہمارے عقیدے پر ایک اور حملہ ہو رہا ہے، اس حملے کو بھی ناکام ہم نے اور آپ نے مل کے کرنا ہے۔ اس کے لیے بھی ایک نعرہ ہر مجلس میں لگایا کریں۔ وہ کیا ہے؟ جب تاجدار صداقت کی بات ہو نا
تو آپ کہیں نا کوئی اٹھ کے کہے تاجدار صداقت تو بلند آواز سے کہیں زندہ باد زندہ باد. اب میں نعرہ لگاتا ہوں آپ نے آواز اتنے زور سے دینی ہے کہ یہ آواز ہم سب کے لیے پرواز کا باعث بن جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، نعرہ صداقت. مزہ آیا کہ نہیں؟ اور آپ یقین فرمائیں یہی صداقت ہے، یہی صداقت ہے. اور یہ صداقت جس کو نصیب ہو جائے تو ایمان بھی ادھر ہے، محبت بھی ادھر ہے، عشق بھی ادھر ہے، نمازیں بھی ادھر ہیں، وفا بھی ادھر ہے، حیا بھی ادھر ہے، دنیا کا حسن بھی ادھر ہے، آخرت کی نجات بھی ادھر ہی ہے. میں صرف ایک روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بیان کر کے تھوڑا سا ذکر کریں گے. گھبرائے تو نہیں ہے نا آپ؟ وہ ہمارے حکمران کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، وہ اپنے اعتبار سے کہتا ہے، لیکن میں اپنے اعتبار سے کہتا ہوں کہ گھبرانا نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے مالک وہ مدنی تاجدار ہیں، انہی کی محبت میں بیٹھیں. وہ جب ان کی محبت اور ان کی گلی میں بیٹھ جائیں نا تو وہ کسی کو اٹھاتے نہیں ہیں، بٹھاتے بھی وہی ہیں، لطف بھی وہی دیتے ہیں، ایمان کی چاشنی اور روشنی بھی وہی دیتے ہیں. جب دل کی سرزمین ان کی محبت سے جل تھل ہو جائے، فرمایا اب جاؤ دوستوں میں بیٹھو، غیروں میں بیٹھو، جو عشق کی چاشنی اور روزی ملی ہے نا یہ ہر جگہ تقسیم کرنا شروع کرو. وہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیرے شان کے شایع نہیں ایسا کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ حج سے فارغ ہو کے جب واپس آئے نا غدیر قوم پر، تو دائیں بائیں سامنے دیکھا، ساری کائنات آپ کو دیکھ رہی ہے، اور آپ اپنے صحابہ کرام اہل بیت کو دیکھ کے فرماتے ہیں این علی، کہاں ہے علی؟ سامنے آتے ہیں تو ہاتھ اس طرح کر کے حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑ کے ایسے فضا کی طرف بلند کر کے فرماتے ہیں کیا میں تم میں سے ہر ایک مسلمان کے جانوں سے زیادہ محبوب نہیں ہوں؟ اور ادھر علی کا ہاتھ ایسے فضا میں بلند کیا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، فضا میں بلند کیا ہے. اور کتنے صحابہ کرام ہیں؟ 1,24,000. 10,000 آدمی ہوں تو آواز صحیح سمجھ میں نہیں آتی، اور نبی کے عاشقین 1,24,000. اور ہر صحابی کی نظر کبھی نبی پہ جاتی ہے، کبھی علی پہ جاتی ہے، کبھی نبی کا ہاتھ دیکھتے ہیں، کبھی علی کا ہاتھ دیکھتے ہیں، ایسے جڑے ہوئے ہاتھ. اور نبی ارشاد فرماتے ہیں کیا میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ محبوب ہوں کہ نہیں؟ تو تمام صحابہ کرام نے، کسی کا استثناء نہیں ہے، یہ علماء یہاں بیٹھے، کسی کا استثناء نہیں. استثناء کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کلن وعد اللہ الحسنی، خدا نے ہر ایک سے وعدہ فرمایا کہ تو نے میرے نبی سے وفا فرمائی ہے، تیرا انجام بھی حسین اور تیری نجات بھی حسین. تو زمین پر رہ کے آسمان کے ستارے ہو، کسی کی استثناء نہیں، ہر ایک کو رضا کا جام اس طرح عطا فرمایا کہ او نبی کے پیارے تو مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں. تو وہ سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں کہ علی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہے. فرمایا کیا کوئی ایسا مسلمان ہے کہ وہ ہو مسلمان اور اس کے دل میں اس کے جان سے زیادہ میں اس کے محبوب نہ ہوں؟
کیا ایسا ہے؟ تو سب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ پر قربان۔ پھر فرمایا کوئی مومن، دو لفظ ہیں، پہلے مسلمان فرمایا پھر مومن فرمایا کہ کوئی مومن ایسا ہے جو اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت نہیں کرتا؟ سب نے کہا مومن ہے تو، مسلم ہے تو، ہر دو اعتبار سے، چاہے اس کا تعلق ظاہر سے ہو چاہے اس کا تعلق باطن سے ہو، ہر ایک کے ذریعے نبی نے اظہار فرمایا کہ میں تمہارے نزدیک، چاہے تم مسلمان ہو یا تم مسلم ہو، تم مومن ہو، تمہاری جانوں سے زیادہ میں محبوب ہوں۔ ہر ایک نے اقرار کیا۔ جب اقرار کیا تو فرمایا یہ دیکھ رہے ہو نا ہاتھ؟ تو فرمایا اے اللہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، تو بھی علی سے محبت کر۔ میں علی سے محبت کرتا ہوں، تو بھی علی سے محبت کر۔ اور فرمایا صحابہ سنو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو علی سے محبت کرے خدایا تو بھی اس سے محبت کر، اور جو علی سے عداوت رکھے فرمایا اے خدا تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ تو معنی یہ ہے کہ جو علی کا محب ہے، دوسرے معنی میں خدا اس کا بھی محب ہے، اور جو علی سے دشمنی رکھے خدا اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ تو جس سے خدا دشمنی رکھے، تو یہ سارے جو بیٹھے ہیں یہ علی سے پیار کرنے والے، علی سے وفا کرنے والے، علی کا حیا کرنے والے، اور علی کی عظمت پر سر قربان کرنے والے ہیں۔ کیا ایسا ہے نا؟ یہ عقیدہ کہاں سے ملا؟ یہ قرآن سے ملا، حدیث سے ملا، صحابہ سے ملا، اہل بیت سے ملا، سلف صالحین سے ملا، اولیاء کاملین سے ملا۔ تو ہم تمام اولیاء کاملین کو اس لیے مانتے ہیں کہ ان کا عقیدہ عقیدہ اہل سنت والا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ جو نبی نے فرمایا مسلم اور مومن، یہ علماء بیٹھے ہیں، اسلام کا تعلق ظاہر کردار سے ہے اور ایمان کا تعلق اندر کی دنیا عقائد سے ہے۔ تو معنی یہ نکلا کہ علی کی محبت، اس کا تعلق ایمان سے بھی ہے اور اس کا تعلق اسلام سے بھی ہے۔ تو بات سمجھ آئی؟ تو علی کی محبت اسلام ہے اور علی کی محبت ہی ایمان ہے۔ تو جس کو علی سے محبت ہو مومن، تو وہ باقی صحابہ اور باقی تینوں یاروں سے محبت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بولو۔ اگر ایمان ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو دل ہے مومن کا جس میں علی کی محبت ہے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ اس میں تینوں یاروں کی بھی محبت ہوگی، اور صرف علی کی محبت ہو باقی کی نہ ہو تو پھر وہ مومن ہی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اور شیخین حضرت عثمان غنی کی محبت ہو، علی کی محبت نہ ہو، تو وہ دل بھی مومن والا نہیں ہے۔ جب دل مومن والا نہیں ہے تو چہرہ اسلام والا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ علی کی محبت، اس کا تعلق ظاہر سے بھی ہے، اس کا تعلق باطن سے بھی ہے۔ اسی طرح ہم اہل سنت و جماعت تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، تمام اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ان سے محبت کرنا ایمان بھی ہے اور ان سے محبت کرنا اسلام بھی ہے۔ کیوں؟ ہمیں اسلام تو انہوں نے پہنچایا۔ اگر ان سے محبت نہیں ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہے اسلام بھی نہیں ہے، ایمان بھی نہیں۔ تو اگر ایمان ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کی محبت بھی ہے، اور ان کی محبت ہے تو پھر ایمان بھی ہے، اور جب ایمان ہے تو نبی کی محبت بھی ہے۔ اور میں ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں، گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اور خدا ان سے محبت کرتا ہے۔ اہل بیت سے محبت کرو اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور میرا خدا ان سے محبت فرماتا ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ دوسری گزارش یہ ہے کہ 6 مارچ کو سہالہ اسلام آباد میں سنی کانفرنس انٹرنیشنل سطح کی منعقد ہو رہی ہے،
دن 10 بجے بڑے بڑے جید علماء اہل سنت، اور اہل سنت کے علماء میں اس لیے کہتا ہوں کہ اہل سنت کے علماء کو بلایا ہے، باقیوں کو نہیں بلایا میں، اور اہل سنت کے مشائخ کو بلایا ہے، تو کم از کم 600-700 علماء پنڈی، اسلام آباد اور یہ تمام علماء کو بلائیں۔ جید جو علماء بڑے بڑے علماء و مشائخ، ان کی تعداد 100 سے اوپر ہے، وہ سارے آئیں گے، تو آپ تمام نے آنا ہے، تمام نے آنا ہے، تمام نے۔ اور یہ انتظامات جو ہیں یہ چاروں بھائیوں نے مکمل کر لیے ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں گے۔ اور ویسے بھی جناب خلیفہ پیر بشیر احمد صدیقی صاحب وہ وفا اور حیا کی ایک خوبصورت نشانی تھے، وہ جب بولتے تھے نا تو ان کی گفتگو میں پورا گجرانوالا شامل ہوتا تھا، تو ہمیں بھی بڑا یقین اور بڑا پیار اور بڑا اعتماد ہوتا تھا کہ جو بات وہ کر دیتے تھے، جان دینی پڑتی تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے، ہر قربانی سے گزر جاتے۔ تو آپ تمام نے، مجھے علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا نیریاں شریف حضور شیخ العالم کا کام پوری دنیا میں اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے، اور اہل سنت کا کام اتنا بڑا ہے کہ کوئی بھی نہ آئے، صرف نیریاں شریف حضور شیخ العالم کے مرید آ جائیں تو پورا سیالہ بھر جائے گا۔ تو یہ بات انہوں نے صحیح کی ہے، غلط کی ہے؟ صحیح کی ہے نا؟ تو پورا کس نے کرنا ہے؟ سب نے پورا کرنا ہے، سب نے۔ تو آپ تمام نے آنا ہے، تمام نے آنا ہے بھرپور، اس لیے کہ وہ سیالہ کی حاضری نہیں ہے، میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ سیالہ کی حاضری نہیں ہے، وہ تاجدار صداقت اور تاجدار ختم نبوت کی حاضری ہے۔ آپ آئے نا وہاں پہ، یہ سوچیں کہ آج پنڈی اور اسلام آباد کے ماحول کو یہ بتانا ہے کہ تاجدار صداقت کی افضلیت پر پیرا دینے والے سارے کے سارے سپاہی زندہ ہیں اور قیامت تک یہ ذمہ داری ادا کرتے رہیں گے۔ اس قدر محبت سے تشریف لائیں کہ آسمان بھی فخر کرے اور زمین بھی فخر کرے۔ اللہ آپ سب کو سلامتی، برکتیں دین و دنیا کی عطا فرمائے۔ میرا دل ہے تھوڑا سا میں آپ کو اور بٹھاؤں، میری کیا مجال ہے میں آپ کو بٹھاؤں؟ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے بٹھایا ہوا ہے اور آپ کو بٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ جو پیار کی بات ہے نا، یہ رس کان میں گولتے ہیں، آپ کے چہرے دیکھتا ہوں، آنکھیں میری ٹھنڈی ہوتی ہیں، نبی کی باتیں کرتا ہوں، آپ کے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ یہ محبت کے یہ جو ترانے ہیں یہ عرش و فرش میں جاری ہیں، اور آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ گھر کے ماحول سے نکل کر آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں کا جام پی رہے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، وہ خود اپنی لطافتوں سے ہر مومن روح کو اپنے ذکر سے، اپنے فکر سے اور اپنی محبت سے جام عطا فرما رہے ہیں۔ چاہتا ہوں تھوڑا سا ذکر ہو جائے، تو دروشی پڑھوں گا، میرا معمول کئی دن ہو گئے میں نے وہ نہیں کر سکا، تو آج چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا کر لوں اور آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ درود پاک پڑھوں گا، پھر آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی رسولنا صلی